शाम वो जब ऑफिस से वापस आया इस वक्त शानजे लाउंज में सोफे पर पैर ऊपर किए बैठी थी। मीसम की एक सरसरी सी निगाह उस पर पड़ी थी। अगली ही पल कर वो आगे बढ़ने को था। कहाँ थे आज आप? सवाल गैर मुतवक्के था और अंदाज इससे भी ज़्यादा। इतने दिनों बाद वो अकेले में उससे मुखातिब थी। मीसम रुक गया था, पलट कर उसे देखा जो गुलाबी डोरों से मुज़य्यन आंखों में अजीब सी सर्द मोहरी लिए हुई थी। सते हुए चेहरे पर सजा तासुर भी बहुत ठंडा सा था। ऑफिस? यक लफ्ज़ी जवाब पर शानजे खुल कर उठी थी। आपका ऑफिस शहर के मॉल की लेडीज़ आउटलेट में कब से मुंतकिल हो गया मीसम? एक झटके से उठकर खड़ी होती वो तलखी पर उतर आई थी। मीसम ने आंखें छोटी करते माथे पर शिकनों का जाल लिए उसके बदले हाजी भरे अंदाज मुलाहिजा किए थे। तुम कहाँ थी? और ये कौन सा अंदाज है बात करने का? वो अब भी पुरसुकून सा खड़ा उसकी बदतमीजी पर बाज पुरस कर रहा था, यानी उसे ज़रा अपने पकड़े जाने का डर खौफ बाकी नहीं रहा था। वहीं थी जहां आप उस पर कटी कबूतरी को बगल में लिए घूम रहे थे। घर में जिस मसरूफियत का ढिंडोरा पीट रखा है ना आपने, यही वो मसरूफियत है ना आपकी? बावजूद कोशिश के आंखें भरने लगी थी। मीसम ने नागवारी से उसके दरुश लहजे और तंज़ी अंदाज पर जब्त करते उसे तनबीही नज़रों से देखा था। फजूल बकवास मत करो शानज़े, तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए मुंह बंद रखो। अब भी मैं कुछ नहीं जानती? इतना सब जानती तो हूँ आपके बारे में। मज़ीद कुछ जानने की तलब भी नहीं थी, मगर आपको तो आदत सी हो गई है हर कुछ अरसे बाद एक नया चांद चढ़ाने की। वो इसकी बात हकारत से काट गई थी। मीसम ने जबड़े भेज कर उसे सख्त नज़रों से देखा था। हाथ में पकड़ा ऑफिस बैग सोफे पर फेंकने के से अंदाज में रखता वो 2 कदम उसकी तरफ लेता तन करता हुआ खड़ा हुआ। ऐसा भी क्या देख लिया है तुमने जो ये सब बकवास कर रही हो? कल को किसी भी राह चलती के साथ देखकर तुम यूं ही जहनी मरीज किस्म की शक्की बीवियों की तरह ही बिहेव करोगी। दबे दबे लहजे में वो अपने गुस्से को दबाए हुए था, जो चेहरे पर सुर्खी की सूरत जाहिर होने लगा था। आपके करतूत ही ऐसे हैं मीसम, अभी नहीं तो बहुत जल्द मैं जहनी मरीज़ा बन ही जाऊंगी। आप ही ठीक कहती हैं, आपकी फितरत कभी नहीं बदलने वाली। आपको आदत हो गई है कपड़ों की तरह औरतें बदलने की। तनफ्फुर से कहते उसकी आवाज़ भर आ गई थी। मीसम ने मुठियाँ सख्ती से भेजकर उससे आग बरसाती नज़रों से देखा था, मगर वहाँ डर किसे था? तुम्हें पता है शानज़े बीबी, तुम्हारा मसला क्या है? तुम अकल से बिल्कुल पैदल हो, चाबी वाली गुड़िया जिसकी अपनी कोई सोच नहीं है। बस तुम्हारी आप ही तुम्हें जिस तरफ चाबी दे देती हैं तुम उस तरफ बिना सोचे समझे चल पड़ती हो, और वो औरत उसे ज़रा शर्म छू कर नहीं गुजरती। चाहती क्या है वो मुझसे? बस बहुत लिहाज हुआ, अब उससे भी 2 हाथ आगे करके रहूँगा मैं। ज़िंदगी अजाब बना कर रखती है तुम 2 बहनों ने। पहलू पर हाथ जमाए वो ख़तरनाक तेवर लिए हुए था। आप ही को बीच में मत लाइए, वो चीखी थी। क्यों ना लाऊं? वही तो हमारे बीच में शुरू दिन से खड़ी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इल्म नहीं है जो जहर वो तुम्हारे जहन में मेरे लिए घोलती है? आज मैं चाचू से खुद बात करूंगा उसके बारे में। उसके अंदाज में उसकी बात काट कर वो दू बदू बोली। जब इंसान के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ ना होना तो वो यूं ही दूसरों पर चढ़ाई शुरू कर देता है। सीने पर हाथ बांधकर वो सुर्ख होती नाक और आंखों से बहते पानी के साथ चिल्लाई थी। मीसम ने उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोर डाला था। उसकी अपनी बाजू पर जारहाना गिरफ्त, उसका गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा और तने हुए नकूश शानज़े को एक लम्हे को साकिन कर गए थे। वो घर में अकेली थी। उसने सामने खड़े शख्स को अपनी पहली बीवी को ज़दोकोप करते अपनी आंखों से देखा था, और अगर आज वो उस पर हाथ उठाए तो वो क्या कर लेगी? खौफ ने उसके दिल को कुछ यूं जकड़ा था कि सारी तेज़ तरारी हवा हुई थी। आंखों में खौफ व हरास और चेहरे पर सरासीनगी लिए वो डुबडुबाई आंखों से उसके गड़मड़ होते चेहरे के नक्श देख रही थी। क्या लगता है तुम्हें शानज़े महमूद, मैं कोई प्ले बॉय हूँ जिसे औरतों का गुरेज है, जिसे औरतों का क्रेज़ है? ये इतना ही गिरा हुआ शख्स हूँ जो हर दूसरे दिन औरतें बदलता रहता है? मर्द हूँ तो क्या टूटते रिश्ते असरअंदाज नहीं होते मुझ पर? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? मैंने आज तक तुम्हारी हर बात को तुम्हारा बचपना समझकर कभी सीरियस नहीं लिया। मुझे लगता था तुम बहुत साफ दिल की हो, जो दिल में है वही ज़ुबान पर भी होता है, मगर तुम तो बहुत जहरीली निकली हो। उस दिन भी मेरे बच्चे को लेकर तुमने इंतहाई फजूल बकवास की थी, मैंने बर्दाश्त कर ली, मगर आज तो हद ही हो गई। आखिर कब तक चाचू चाची का लिहाज करते हुए मैं तुम्हें बर्दाश्त करता रहूँगा? हाँ? एक झटके से उसे छोड़ता वो चुभती नज़रों से उसका जर्द पड़ता चेहरा देख रहा था। शानज़े ज़रा भर लड़खड़ाई थी। उसे गिरने से बचाने के लिए मीसम ने ही हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थामते उसे बचाया था। शानज़े ने उड़ी रंगत के साथ उसे देखा था, जिसके चेहरे पर उसके लिए कोई रियायत नहीं थी,
اور شاید دل میں بھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا چکا۔ کوشش کرنا میرے سامنے مت آنا، ورنہ سچ میں کچھ کر گزروں گا، اور اگر اوپر والے پورشن یا میرے کمرے میں تم نے قدم بھی رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ بے پھرتے ہوئے لہجے اور انداز میں انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا جو ہی وہ جانے کے لیے مڑا، اندرونی دروازے میں ایستادہ محمود اور سائمہ کے دنگ چہرے دیکھ کر بری طرح سے چونکا تھا۔ شرمندگی کے احساس سے نظریں چراتا وہ اپنا بیگ اٹھائے لب بھینچ تیزی سے سیڑھیاں عبور کر گیا۔ متفکر سے چہرے کے ساتھ سائمہ آگے بڑھی تھی، صوفے پر بیٹھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی شانزے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جو نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، پھر ان سے لپٹ کر اس کے رونے کی شدت میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی پشت سہلاتے نظریں گھما کر سائمہ نے محمود صاحب کو دیکھا تھا، جو متفکر اور پرسوچ سے نظر آتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میسم ناشتہ کر کے جاؤ بیٹا۔ وہ خاموشی سے نکل جانے کو تھا کہ جب سائمہ کی آواز پر ہجل سا رک کر انہیں سلام کرنے لگا۔ کل رات شانزے کمرے میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی وہ نیچے آیا تھا۔ کھانے کا بھی اس نے بھوک نہیں ہے کہہ کر منع کر دیا تھا۔ اب بھی بنا ناشتے کے آفس کے لیے نکلنے کو تھا۔ جب سائمہ آ رہا تھا، ان کا سامنا کرتے اسے شرمساری ہو رہی تھی۔ شانزے پر اسے جتنا بھی غصہ سہی، مگر ان دونوں کے سامنے وہ اس سے جھگڑ چکا تھا۔ اسے اس بات کا افسوس تھا۔ میں آفس میں کر لیتا چاچی، نظریں چرا کر دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا جب سائمہ نے اسے ٹوک دیا۔ آج سے پہلے کبھی بنا ناشتے کے جانے دیا ہے کیا؟ جو آج آفس میں کر لیتے۔ رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اب آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھتے وہ بالکل روزمرہ کے سے انداز میں اپنی محبت و شفقت کا اظہار کر رہی تھیں۔ میسم کی ندامت میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ان کے پاس چائے کا کپ لے کر بیٹھتے وہ شعوری طور پر اب ان کے کسی سوال، کسی باز پرس کے لیے الرٹ بیٹھا تھا، مگر انہوں نے چھوٹی موٹی باتیں کرتے بھولے سے بھی کل شام کے واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا جب محمود افندی باہر سے آتے دکھائی دیے۔ اس کے سلام پر اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ میں چلتا ہوں اب، کچھ بے آرام سا ہوتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیر سے جاؤ، اللہ حافظ۔ میز پر پڑا اخبار کھولتے محمود افندی نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکا تھا، سر جھکا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ تم نے میسم سے کچھ پوچھا تو نہیں؟ اس کے جانے کے بعد وہ بیوی سے استفسار کر رہے تھے۔ اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں اب محمود صاحب، داماد سے ایسی باتیں پوچھنا کہاں کی عقل مندی ہے، جبکہ شانزے کی جذباتیت سے آگاہ بھی ہوں۔ وہ کچھ بتانے پر آمادہ بھی نہیں ہے۔ بات کیا ہوئی دونوں کا بھی تو پتہ نہیں ہے ہمیں۔ وہ کل رات شانزے سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر اس کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ کمرے میں جانے کا کہا تو وہ صاف مکر گئی تھی۔ انہوں نے اس کے انکار کو کب خاطر ملانا تھا، ہاتھ پکڑ کر اوپر چھوڑاتی، مگر محمود افندی نے انہیں زبردستی کرنے سے روک دیا تھا۔ تم پتہ کرنے کی کوشش کرو شانزے سے، میسم شام کو آتا ہے تو میں خود بات کر لوں گا اس سے۔ ان کی بات سن کر سر ہلاتے وہ چائے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سائمہ انہیں کپ پکڑا کر اٹھتی میسم کے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھیں۔ شانزے اٹھ جاؤ اب، اور کتنا سونا ہے بیٹا؟ اس کے کمرے میں داخل ہوتے کمبل میں دبکتے وجود کو دیکھ کر انہوں نے پاس آتے نرمی سے کہا تھا۔ وہ جو پہلے سے جاگ رہی تھی بس کسل مندی سے یوں ہی پڑی ہوئی تھی، منہ پر سے کمبل ہٹاتی اٹھ بیٹھی، چہرے کے گرد سے بال سمیٹتے وہ حزن زدہ سی لگ رہی تھی۔ ناشتہ کر لو، اٹھ کر میسم تو آفس بھی چلا گیا ہے۔ انہوں نے کونکھیوں سے اسے دیکھتے جان بوجھ کر اس کا ذکر تھا۔ شانزے نے ہونٹ بھینچ کر ضبط کیا۔ ساری رات اس کے بارے میں سوچنے کے بعد صبح صبح پھر سے وہ اس شخص کا ذکر تک نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تھی، جانے سے روک لیا۔ اب بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کے بازو پر ہاتھ رکھے وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، وہ تلخ ہوئی۔ اچھا کچھ نہیں ہوا تو تم لوگ اس طرح ایک دوسرے سے چلا کیوں رہے تھے؟ کل رات سے تم یہاں کیوں پڑی ہو؟ اور وہ صبح منہ بنا کر آفس کیوں گیا ہے؟ شانزے میری بات سنو بیٹا، شادی شدہ زندگی میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ چھوٹی موٹی باتیں ماما؟ آپ کو لگتا ہے میں کسی چھوٹی سی بات پر یوں لڑوں گی ان سے؟ وہ خفا نظروں سے انہیں دیکھتی ان کی بات کاٹ گئی تھی۔ تو پھر ہوا کیا ہے؟ ان کے پوچھنے پر غصے میں وہ سب بتاتی چلی گئی۔ سائمہ حیرت زدہ سی اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ تعصب سے سر ہلاتے انہوں نے ایک ہلکے ہاتھ کی چیت اس کے بازو پر رسید کی۔ اللہ پوچھے تم سے شانزے، صرف اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اتنا بڑا وبال مچانے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ انہوں نے پریشانی سے اپنا ماتھا چھوا تھا۔ ماں کے لتاڑنے پر شانزے نے بے یقینی سے انہیں طرف دیکھا۔ صرف ایک لڑکی ماما؟ آپ ان کا سابقہ ریکارڈ جانتی ہوئے بتائیں کیا کرتی میں انہیں کسی کے ساتھ دیکھ کر؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہی وہ آپ سے اپنی مصروفیت کا رونا رو رہے تھے نا، پھر مالز کے سیر سپاٹے کرنے کا ٹائم کہاں سے مل جاتا ہے انہیں؟ میں نے ان سے پوچھا تھا پہلے، اور انہوں نے کیا کہا؟ میں آفس سے آ رہا ہوں۔ یعنی حد ہوتی ہے جھوٹ اور منافقت کی بھی۔
نخوت سے کہ سر جھٹکتی وہ تیز تیز بولتی چلی گئی۔ ہاتھ پر گرائے سر کو اٹھا کر وہ سیدھی ہوتی اسے سمجھانے لگی، پھر بھی بیٹا تم اگر آرام سے بات کر لیتی تو بات اتنی بڑھتی نہ۔ خیر اب بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ آفس سے آئے گا تو تم جا کر اس سے بات کر لینا۔ میں کیوں بات کروں گی ان سے، اور وہ بھی ان کے پاس جا کر؟ ماما سنا تھا نا آپ نے کیسے کہہ رہے تھے مجھے میں اوپر والے پورشن کی طرف انہیں نظر نہ ہوں۔ اٹھ کر کھڑی ہوتی کہتی آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس کا ایسا کہنا اسے صحیح معنوں میں برا لگا تھا۔ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، مگر وہ اس سے یہ کہہ بھی کیسے سکتا تھا؟ افسردہ ہوتے دل کے ساتھ وہ ایک بار پھر سے بھڑ بھڑ آگ میں جل اٹھی تھی۔ وہ تو تم دونوں ہی غصے میں تھے، تو میں اب بھی غصے میں ہوں۔ میسم نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اب اگر آپ کو بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں ہو رہی تو بتا دیں آپ بھی، چلی جاؤں گی یہاں سے بھی میں۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ ناراض ہوتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ شانزے بیٹا بات تو سن لو، پیچھے وہ اسے پکارتی رہ گئی تھی جو ان کی بات کو انسنا کرتی واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ شام کو میسم کی واپسی پر محمود آفندی جو باہر لان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اسے دیکھ کر پکارا۔ وہ سیدھا ان کی طرف ہی آ گیا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھا تو محمود آفندی مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ میسم آئی ایم سوری چاچو۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھتا وہ ندامت سے بول اٹھا تھا۔ محمود آفندی ناسمجھی سے نیم وال اب کیے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے افسوس ہے میں شانزے پر اس طرح سے چلایا، اور آپ نے دیکھ بھی لیا، آپ کو برا بھی لگا ہوگا۔ اپنی بیٹی آپ نے بڑے مان سے مجھے سونپی تھی، میں نے آپ کا بھروسہ توڑا ہے۔ آگے کی جانب ہو کر بیٹھا وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمود آفندی خفیف سا ہنس دیے۔ میسم بات کرتے رک کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ بالکل بچے لگ رہے ہو اس طرح بات کرتے ہوئے، یار میاں بیوی میں 100 بار جھگڑے ہوتے ہیں، غصے میں ایک دوسرے کو کہہ سن بھی لیتے ہیں۔ تم دونوں بھی نارمل لوگ ہو، اور نارمل لوگ آپس میں اکثر جھگڑا کرتے پائے جاتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس سب میں سے میں اور سائمہ نہیں گزرے ہوں گے؟ وہ ہلکے پھلکے سے انداز میں شانے اچکا کر کہتے رکے، مگر خیال اس بات کا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ان تک ہی رہیں، بات 2 لوگوں سے تیسرے تک نہ پہنچے، اور ناراضگیاں زیادہ طول نہ پکڑیں۔ سنجیدہ ہوتے وہ مدبر سے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ میسم نے سر ہلایا۔ جی چاچو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بس بات ہی کچھ ایسی ہوئی تھی، میں ضبط کھو گیا۔ وہ میرے دوست کی بیوی تھی، میرا دوست بھی ہمارے ساتھ ہی تھا، وہ واش روم گیا ہوا تھا جبھی شانزے نے مجھے ثنا کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ وہ دونوں امریکہ سے آئے ہیں۔ کل آفس ٹائم میں فیصل کی کال آئی تھی، وہ ملنے کا کہہ رہا تھا۔ پھر بھی میرے آفس کے قریب ہی وہ ریسٹورنٹ جہاں وہ دونوں تھے، تو میں جلدی آف لیتے ان سے ملنے چلا گیا۔ وہاں سے کھانے کے بعد انہوں نے شاپنگ کا پلان بنا لیا۔ ان کے اصرار پر مجھے بھی ساتھ جانا پڑ گیا۔ بس اتنی سی بات تھی چاچو، مگر شانزے نے اسے بہت غلط معنوں میں لیا، اور آگے سے مجھ پہ غصہ بھی آ گیا۔ آئندہ خیال رکھوں گا۔ محمود آفندی نے فخریہ نظروں سے بھتیجے کو دیکھا تھا۔ ان کا انتخاب صحیح تھا، یہ احساس انہیں ہر بار میسم کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ شانزی کی غلطی ہے، میں مانتا ہوں، مگر بیٹا تم سمجھدار ہو، ایک پاگل پن پر اتر آئے تو دوسرے کو تھوڑا زیادہ سمجھداری دکھانی پڑتی ہے۔ ان کے نرمی سے سمجھانے پر اس نے تائیدی انداز میں گردن کو جنبش دی۔ میں تو انہیں کل آج شام ڈنر کے لیے بھی انوائٹ کر چکا ہوں، اب سوچ رہا ہوں منع کر دوں۔ ان کے ذکر پر میسم کو اچانک سے یاد آیا تھا۔ کل کی بدمزگی کے بعد وہ اس قدر غصے اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھا کہ اس کے ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی تھی۔ کیوں منع کیوں کرو گے؟ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، اندر جا کر سائمہ اور شانزے سے کہو، سب ہو جائے گا۔ محمود صاحب کے کہنے پر اس نے ہاتھ الٹ کر رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا۔ ٹائم کم ہے چاچو، اتنی جلدی؟ 1-2 ڈشز گھر میں تیار ہو جائیں گی، 1-2 ہوٹل سے پکڑ لیں گے یار، اتنا بڑا کیا مسئلہ ہے؟ آ جاؤ، اب تو مزید دیر کر رہے ہو۔ اٹھ کر آگے بڑھتے وہ اس سے کہہ رہے تھے جو صبح کل کے بعد اب دل سے مسکراتا اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ سائمہ نے اسے بتایا تھا کہ میسم کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہے۔ ڈنر پر اس کا پارا تو ہائی ہوا تھا، مگر وہ خاموشی سے کچن میں آ کر ان کے ساتھ تیاری کرنے لگی۔ مغرب کے قریب کا وقت تھا جب ان کے کہنے پر وہ چینج کرنے گئی تھی۔ کل کے کپڑے اب سلوٹوں کے باعث ملگجے سے لگنے لگے تھے۔ اوپر کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے کی بجائے وہ اپنے روم میں آئی تھی۔ شادی سے پہلے کے کچھ سوٹ اس کے یہی وارڈروب میں لٹکے ہوئے تھے۔ تیار ہو کر وہ باہر نکلی تب تک وہ لوگ آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم سے نکلتی سائمہ نے اسے آتے دیکھا تھا۔ جا کر مل لو اندر، میں آتی ہوں ریفریشمنٹ کا انتظام کر کے۔ سر ہلا کر ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس کے قدم اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ گولڈن باب کٹ بالوں والی وہی لڑکی ہنستے ہوئے میسم سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک خوش شکل سا مرد بھی اس کے پہلو میں بیٹھا ہنس رہا تھا۔ ساتھ رکھے صوفے پر براجمان میسم ہونٹوں پر دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ تینوں اس کی طرف ہی
متوجہ ہوئی، فق ہوئی، چہرے کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے وہ زبردستی مسکرا کے آگے بڑھی تھیں۔ شانزے، یہ میرا دوست فیصل اور اس کی وائف ثنا ہے، امریکہ سے آئے ہیں، اور یہ شانزے ہیں، میری وائف۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے مسکرا کر بڑے لگاؤ سے شانزے کی طرف دیکھتے تعارف کروایا تھا۔ ثنا اٹھ کر اس کے گلے ملی تھی اور وہ خفت سی پانی پانی ہو رہی تھی۔ کونکھیوں سے اس کی جانب دیکھا، جو اب اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ فیصل اس سے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ بھی دھیمی سی رسمی مسکان لیے جواب دیتے میسم کے ساتھ نشست سنبھالی تھی۔ میس نے کہیں کہ کیا ہو جاتا جو کل ہی بتا دیتے، یہ پرکٹی کبوتری ان کے دوست کی بیوی ہے۔ اف اللہ، میں مر کیوں نہیں جاتی۔ زاروں قطار روتے دل اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ اس نے پہلو میں بیٹھے میسم کو دیکھ کر دل ہی دل دہائی دی تھی، جو بے نیاز بنا اسے سرے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ ڈھلکتے آنچل کو سر پر برابر کرتے وہ ثنا کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو اس سے پرجوش سی کہہ رہی تھی، میں نے کل میسم کا اتنا سر کھایا، تم سے ملنے کے لیے مجبوراً اس بیچارے کو ہمیں ڈنر پر انوائٹ کرنا ہی پڑا، اور میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ یار کتنی سویٹ لگتے ہو تم دونوں ایک ساتھ۔ کل پہلی بار میں نے اس بندے کو کسی کے بارے میں اتنی دیر بات کرتے دیکھا ہے۔ میرے تمہارے بارے میں ہر سوال کا جس تفصیل سے اور نرمی سے اس نے جواب دیا تھا، میں حیران رہ گئی تھی، ورنہ یہ بولتا ہی کب ہے، مگر اب تمہیں دیکھ کر یقین آ گیا ہے۔ اسے بولنا ایسے ہی نہیں آ گیا، سارا کمال تو تمہارا ہے۔ اس کے بے تکان بولنے پر وہ جہاں ساری حقیقت کھلنے پر شرمسار ہو رہی تھی، وہیں اس کی تعریف پر اپنی جگہ چھنپ بھی گئی تھی۔ اب اتنا بے مروت بھی نہیں ہوں میں، تم لوگوں کو ڈنر پر تم نہ بھی کہتی تو بھی انوائٹ کرنا ہی تھا میں نے۔ میسم بولا تو ثنا ہنستی، مگر اتنی جلدی بھی نہ کرتے، یہ تو میری اپنی کاوش رنگ لائی ہے۔ میسم مان لو یار، خواتین سے بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ہار مان لینی چاہیے، اس سے امن و امان کی صورتحال برقرار رہتی ہے۔ فیصل کے کہنے پر ان تینوں کا کہا پڑا تھا۔ تجربہ بولتا ہے، میسم اسے چھیڑ رہا تھا، تمہارا بھی ہو گیا ہوگا۔ دو بدو جواب ملا تھا، کہاں یار، میں بڑا خوش قسمت ہوں، میری بیوی بحث تو دور کی بات، فضول ایک لفظ تک زبان سے نہیں نکالتی۔ میں تو ترس جاتا ہوں، کبھی تو یہ کسی بات پہ بحث کرے، جھگڑا کرے، مگر نہ جی، شانزے بی بی میری یہ حسرت شاید ہی کبھی پوری ہونے دیں۔ اس کی طرف دیکھتے بظاہر بڑے پرسکون اور چاہت بھرے انداز میں کہتا، وہ اس کی شرمندگی سے سرخ پڑتی رنگت دیکھ رہا تھا۔ شانزے کے لیے مزید وہاں بیٹھنا دوبر ہوا تھا، وہ جو اسے بھگو بھگو کر مار رہا تھا۔ واہ بھائی، تم اس روئے زمین پر خوش قسمت ترین انسان ہو پھر، فیصل ستائشی انداز میں گردن ہلاتا کہہ رہا تھا۔ ثنا کے گھورنے پر کہا لگا دیا، مطلب کہ میرے بعد پہلا نمبر تو میرا ہی ہے۔ وہ لوگ اپنے گپ شپ میں مگن تھے۔ شانزے کچھ دیر بیٹھ کر وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ رات ڈنر کے بعد جب وہ لوگ واپس چلے گئے، سائمہ اور وہ دونوں کچن میں سمیٹ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ وہ اسے کھری کھری سنا بھی رہی تھی۔ بس دیکھ لیا اپنی جلد بازی اور جذباتیت کا نتیجہ، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ میسم کے دوست کی بیوی تھی وہ، شرمندہ کروا کے رکھ دیا بچے کے سامنے مجھے بھی۔ کیا سوچتا ہوگا تمہارے بارے میں کہ وہ کیسی شکی مزاج لڑکی ہے۔ اس کی غلطی تھی اور اسے احساس بھی تھا، تبھی بنا کچھ بھی کہے برتن دھوتے وہ چپ چاپ ان کی جلی کٹی سنتی رہی۔ اتنے بھی معصوم بچے نہیں ہیں ماما اب وہ۔ میسم مجھے کل بھی بتا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہیں تو مجھ پر غصہ ہونے کا بہانہ مل گیا تھا بس۔ اپنی خفت مٹانے کو اس نے ایک نقطہ اٹھایا تھا۔ کاؤنٹر صاف کرتے سائمہ نے رک کر بیٹی کو خشمگی نظروں سے دیکھا، جیسے تم نے تو اسے بڑا موقع دیا ہوگا کچھ کہنے کا۔ جانتی نہیں ہو نا تمہیں میں غصے میں کیسے اگلے بندے پر چڑھ دوڑتی ہو تم۔ شانزے نے منہ بسول کر ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کے ساتھ ماں کی طرف خفگی سے دیکھا۔ رہنے دے ماما، میں بہت نظر آتی ہوں آپ کو۔ انہیں دیکھا تھا آپ نے کیسے سلطان راہی بن کر ٹانگیں توڑنے کی تڑی لگا رہے تھے مجھے۔ چاچی ایک مگ کافی بنا دیں گی پلیز؟ چاچی ایک مگ کافی بنا دیں گی پلیز؟ دروازے میں کھڑا وہ سنجیدہ سے کہہ رہا تھا۔ سائمہ نے جہاں بیٹی کی زبان کی کرامات کے باعث گھسیا کر اسے دیکھا تھا، وہیں بیٹی صاحبہ کے ہاتھ سے اس کے سور اسرائیل پھونکتی آواز سن کر پلیٹ گرتی سنک میں گرتی دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ آنکھیں میچ کر روحانسی صورت بنائے اس نے پہلو بدلا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں بیٹا۔ شانزے کو سخت نظروں سے گھور کر وہ میسم کی طرف مسکرا کر پلٹی۔ وہ مشکور سے انداز میں سر ہلاتا واپس مڑ گیا۔ میری ناک کٹوانے میں کوئی کسر مت چھوڑنا تم، میرے تو ستارے ہی گردش میں ہیں۔ ماما کو فریج کی جانب بڑھتے دیکھ وہ ٹوٹی پلیٹ کو دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ رات کو باوجود کوشش کے بھی وہ خود کنویں پر جانے کے لیے تیار نہیں کر پائی تھی۔ کل تو وہ خود بہت غصے میں تھی، مگر آج اپنا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کے غصے کا سوچ کر ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ سائمہ نے اپنے کمرے سے نکلتے اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو کلس کر رہ گئی۔ ایک تو
آپ کی بیٹی نے میرا خون جلا کر رکھا ہے محمود صاحب، اسے تو میں سیٹ کرتی ہوں جا کر۔ وہ گردن موڑے وہ غصیلے انداز میں کہتی آگے بڑھنے لگی، اسے رہنے دو سائمہ، کچھ دیر اکیلے رہ کر اپنا احتساب خود کرے گی تو آئندہ ایسی غلطی نہیں دہرائے گی۔ ابھی وہ شرمندہ ہے، میسم سے بات کرے گی تو یہ کیفیت جلد ہی زائل ہو جائے گی، پھر 2-3 دن میں وہ بھول بھال بھی جائے گی۔ مگر بسر اوقات زندگی میں شرمساری کا دورانیہ تھوڑا طویل ہو تو انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میسم کا بھی یہی خیال ہے، اسے کچھ وقت دو، وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں اچھے سے سوچے سمجھے، اعتبار کرنا سیکھے اپنا ہم سفر پر، تاکہ آگے کا سفر ان دونوں کے لیے آسان ہو۔ ان کے اطمینان بھرے انداز میں کہنے اور میسم کا ذکر کرنے پر وہ چپ ہوتی واپس پلٹ آئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے ان دونوں کی آنکھ مچولی چل رہی تھی۔ اس کے آفس جانے کے بعد وہ کافی دیر اپنے کمرے میں آتی تھی، اس کا پہلاوا سمیٹتی تھی، اس کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر گردن تان کر کہتی تھی، لو آ گئی میں، توڑ کر دکھاؤ ٹانگیں اب۔ بڑے آئے پھنے خان، منہ ٹیڑھا کرتے ناک سکیڑ کر کہتی وہ خود ہی ہنس دیا کرتی تھی۔ تصویر کی اور بات تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود کو اس کے سامنے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ غصہ ہوگا جانتی تھی، اور اس بار اس کی غلطی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کے آسان خطا ہونے لگتے تھے۔ اپنے کہے سبھی تلخی کے زہر میں ڈوبے الفاظ اس کا اپنا حلق کڑوا کرنے کو لگتے تھے۔ ایسے میں سبرینا رہنے چلی آئی تھی، شایان کو آؤٹ آف سٹی جانا تھا، وہ سبرینا کو یہاں چھوڑ گیا تھا۔ شانزے نے اسے بھی ساری بات بتائی تھی، مگر اس نے آگے سے کوئی تبصرہ کرنے سے گریز ہی برتا تھا۔ شانزے کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے، وہ سبرینا کے ساتھ ہی ہاسپٹل گئی تھی۔ گائنی ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے پاس سے گزرتی ایک نقاب پوش عورت نے سبرینا کو دیکھ کر پکارا تھا، سبرینا، یہ تم ہو؟ سبرینا کے ساتھ ساتھ شانزے بھی پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے نقاب کھینچ کر نیچے کیا تھا۔ حیرت کا شدید ترین جھٹکا تھا جو ان دونوں بہنوں کو لگا تھا۔ فریحہ، مارے حیرت اور خوشی کے سبرینا کے منہ سے ہلکی مگر چیخ نما آواز نکلی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے گلے ملی تھی۔ یہ شانزے ہے، پاس کھڑی ہونک سی شانزے کی طرف اشارہ کرتے اس نے کہا تھا۔ سبرینا نے گردن ہلائی تو وہ مسکرا کر اس سے بھی گلے ملی۔ یہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، فریحہ تعجب بھری خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ صرف بڑی نہیں ہوئی فریحہ، بھابھی آپ کی سوکن کے درجے پر فائز ہو گئی ہیں۔ اف اللہ، کیا سوچیں گی فریحہ بھابھی، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ دل ہی دل نے اس نے دہائی دی تھی۔ فریحہ کو بھابھی کہنے کی عادت اب تک نہ چھوٹ پائی تھی۔ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھتے سبرینا نے کاؤنٹر سے جوس لیا تھا۔ اب وہ تینوں وہاں ایک کونے میں قدرے پرسکون گوشے میں گول میز کے گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ تمہاری تو شادی ہو گئی ہوگی سبرینا، فریحہ پوچھ رہی تھی۔ شانزے نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا جو 10 سالوں میں بالکل بدل گئی تھی۔ خوبصورت وہ اب بھی تھی، مگر پہلے سے شادابی مفقود تھی۔ چہرے سے وہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگی تھی۔ گھر میں بھی لپسٹک اور کاجل کی دھار آنکھوں سے جدا نہ ہونے دینے والی اس وقت ہر آرائش سے مبرہ سامنے بیٹھی تھی تو کوئی اور ہی فریحہ معلوم ہوتی تھی۔ 5 سال ہو گئے ہیں، تم سناؤ، تم نے تو سارے رابطے ہی ختم کر دیے، سبرینا شکوہ کر رہی تھی۔ جن گلیوں سے گزر نہ ہو وہاں کا راستہ ماپنے کا کیا فائدہ سبرینا، اس لیے سارے تعلق واسطے ختم کر دیے تھے میں نے۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ سبرینا نے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا۔ شانزے بنا کچھ بھی بولے جوس کے سپ لے رہی تھی۔ اسے اپنا ہی بی پی لو ہوتا میں معلوم ہو رہا تھا۔ تم نے شادی کی؟ کچھ جھجک کر سبرینا نے پوچھا تو شانزے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں کوئی سایہ سا آ کر ٹھہرا، پھر اس نے ذرا توقف سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میسم، وہ کیسا ہے؟ جوس جا کر شانزے کے گلے میں جیسے اٹک سا گیا تھا۔ وہ سیدھی ہوتی پہلو بدر کر کھانسی تھی۔ سبرینا کے ساتھ ساتھ فریحہ نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ سوری، معذرت خواہ انداز میں ہاتھ اٹھائے وہ سانس لینے کو رکی۔ سبرینا نے اس سے نظر ہٹا کر فریحہ کو دیکھا تھا جیسے کسی طفل کو دیکھا جاتا ہے۔ تم اب بھی اس شخص کا حال احوال پوچھ رہی ہو فریحہ، جس نے تمہارے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا؟ سبرینا کی آواز میں غصہ تھا، بے یقینی تھی، ناپسندیدگی تھی۔ فریحہ زخمی سے انداز میں مسکرائی۔ اب جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہوں تو لگتا ہے اپنے منہ سے نکالی ہر بات میرے گلے پڑ رہی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر میز پر رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ سبرینا کے ساتھ ساتھ شانزے بھی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فریحہ نے ایک پل کے لیے ان دونوں کے چہرے دیکھے تھے، پھر نظریں جھکا لی۔ میسم مجھ پر شک کرتا ہے، مجھے مارتا پیٹتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے، وہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ میرا ابارشن بھی میں نے خود کروایا تھا۔ شانزے منہ کھولے فک ہوتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت سبرینا کی بھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم فریحہ؟ اس کے برسوں کی بدگمانی اور نفرت کا بت ایک دم سے پاش ہونے کو تھا۔ وہ
اتنی آسانی سے یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ سچ کہہ رہی ہوں سبرینا، میں اپنے کزن میں انٹرسٹڈ تھی، مگر گھر والے نہیں مانے۔ میری میسم سے شادی ہو گئی۔ شروع میں خوش تھی، وہ بہت اچھا تھا ہر لحاظ سے، بس ذرا سنجیدہ سا تھا، بولتا کم تھا، اس کی عادتیں تھوڑی عجیب تھیں، مگر پھر بھی وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ مگر پھر میرے کزن نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا، وہ کہہ رہا تھا وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں میسم کو چھوڑ دوں، وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ کہیں دور لے جائے گا۔ ایک چور دروازہ کھلا دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہونے لگا، میں اس میں پھر سے انوالو ہونے لگی۔ میسم سے میرا رویہ بدلنے لگا تھا، جس سے اس نے جانچ بھی لیا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے الجھنے لگی تھی۔ تم مجھ سے ناپسند کرتی ہو، میں اچھے سے جانتی تھی، اسی سے فائدہ اٹھا کر میں نے تم سے اس کی برائی کرنا شروع کر دی تاکہ وقت آنے پر کوئی ایسا ہو جو میرا گواہ ہو۔ انہی دنوں مجھے میری پریگنینسی کی خبر ملی، میں چکرا کر رہ گئی۔ میں شہزاد کے ساتھ ایک نئی زندگی کی خواب دیکھ رہی تھی، ایسے میں یہ بچہ میرے پاؤں کی بیڑی بننے لگا تھا۔ میری ایک دوست تھی، وہ گائنیکالوجسٹ تھی، میں نے اس کی ہیلپ لی۔ میسم سے یہ بات چھپانا ناممکن تھا، اس لیے میں نے اپنی دوست کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ میں اسے ساتھ لے کر گئی جہاں میری دوست نے کہیں جواز دیکھ کر اور میری فیک میڈیکل رپورٹ بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ پریگننسی میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میسم ابارشن کے لیے راضی ہو گیا تھا، مگر اس نے غلطی کر دی، اس نے گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میسم کی امی پوتے پوتی کا منہ دیکھنے کی دعائیں کرتے نہ تھکتی تھیں، وہ انہیں یہ دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرا ابارشن ہو گیا۔ اس دن میں شہزاد سے فون پر اپنے تمام پلان اور ابارشن کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہی تھی۔ میں اسے قائل کرنا چاہتی تھی وہ جلد از جلد سب تیاری کرے۔ ہم نے طے کر رکھا تھا ہم پہلے یہاں سے بھاگ جائیں گے، پھر خلا کا مقدمہ دائر کریں گے۔ مگر میسم نے سب سن لیا۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے اسے غصے میں دیکھا تھا، اس سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مجھ سے بد زبانی کی تھی، اور میری اچھی قسمت اس وقت تو یہی لگا تھا شانزے نے یہ سب دیکھ بھی لیا۔ میں جو اس سے چھٹکارا چاہتی تھی، مجھے ایک اچھا اور آسان موقع میسر آ گیا جس سے فائدہ اٹھا کر میں ہمیشہ کے لیے میسم کی زندگی سے نکل آئی۔ اپنی بات مکمل ہونے تک کئی آنسو ایک لکیر کی سے اس کے چہرے اور گال پر بنتے چلے گئے۔ سبرینا دم سادے سنتی رہی، اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے اور آخری رنگ اس کے چہرے پر شدید غصے اور صدمے کا تھا۔ تم گھٹیا عورت، میرے جذبات کا فائدہ اٹھا کر ہماری ہی تاک نشانے لگاتی رہی، اور ہم اس غلط فہمی میں مارے گئے کہ تم مظلوم ہو۔ شرم نہیں آئی تمہیں اپنی ہی شوہر پر بہتان لگاتے ہوئے، ایک بے گناہ انسان کو سب کی نظروں سے گراتے ہوئے؟ اگر نہیں رہنا تھا اس کے ساتھ تو چھوڑ دے اسے، اتنا سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سبرینا کو خود احساس نہیں تھا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اپنے ہاتھوں کو سختی سے پھیر سامنے بیٹھی عورت کا منہ توڑنے سے اس نے خود کو باز رکھا تھا۔ فریحہ کی نگاہیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں، پہلے نہیں آئی تھی جب تک شہزاد نے مجھے ٹھکرایا نہیں تھا۔ اسے کوئی اور مل گئی تو مجھ سے شادی سے انکار کر دیا، اس کے بعد میں مٹی ہو گئی۔ سبرینا بس شرم ہی باقی رہی، باقی سب ختم ہو گیا۔ یہ شرم ہی ہے جو مجھے خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دیتی ہے۔ بہت کوشش کی ایک بار تم سب کے سامنے آ کر اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں، خاص کر اس انسان سے جس کی میں گنہگار بن گئی تھی، مگر معافی مانگنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ بزدلوں کا شیوا نہیں ہے معافی مانگنا۔ نہیں مانگ سکی۔ میرے گھر والے بھی یہی سمجھتے رہے، ساری غلطی میسم کی ہے۔ میں تو اتنی بزدل نکلی کہ اللہ چاہ کر بھی ان کو نہ بتا سکی۔ اپنے لیے اپنوں کو آنکھوں میں نفرت اور ناپسندیدگی دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ سب کی لان تان کا خوف مجھے ہمیشہ روک دیتا تھا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے میکانکی انداز میں بول رہی تھی۔ اور تمہاری وجہ سے میسم نے جو اپنوں کی بیگانگی سہی، اس کا کیا؟ اس کے حصے میں جو سب کی لعنت ملامت آئی، اس تکلیف کا کیا؟ سبرینا آگے ہو کر غرائی تھی۔ مزید کوئی بکواس نہیں سننی ہمیں، چلو شانزے اٹھو یہاں سے، کہتے ہوئے وہ خود بری طرح سے چونکی تھی۔ اتنی دیر میں وہ اسے بالکل بھول چکی تھی۔ اب جو اس کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ رہا تھا۔ اسے اٹھانے کی غرض سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ یخ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ پتھرائی آنکھوں میں وہ بس فریحہ کو دیکھ رہی تھی جیسے کسی گہرے شوق میں ہو۔ شانزے اٹھو! سبرینا کے ہلانے پر وہ اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ اٹھو! سبرینا نے پھر سے دہرایا۔ شانزے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپی، مجھے سننا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان کی ہی تو سنی ہے۔ اتنے سالوں بعد بھی ان کے سنائے الفاظوں کی بازگشت نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہم نے ان کے کہے پر کھرے کھوٹے کی پہچان کی تو آج بھی پوری بات سننی ہے مجھے۔ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ گر کر میز کی سطح پر آ پڑا تھا۔
اس کے چہرے پر جو تکلیف تھی اس نے سبرینا کی آنکھیں چرانے پر مجبور کر دیا۔ سر ہلا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آہستہ آواز میں اس سے کہتے اس نے فریحہ کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ جاتے جاتے وہ رکی تھی، اپنے آگے پڑا جوس کا گلاس اس کے منہ پر اچھالا تو وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ شیم آن یو، ہتک آمیز لہجے میں کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ فریحہ نے بنا کسی ناگواری کے اپنا سانس بحال کرتے چہرہ اپنے اسکارف سے صاف کیا۔ فریحہ، مجھے آپ کی پوری کہانی سننی ہے۔ آپ کہیں، میں سن رہی ہوں۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے عرصہ ہوا آپ کو بھی کوئی میسر نہیں آیا۔ اپنی کہنے کو تو آج کھل کر کہیں، میں سب سنوں گی۔ انداز تخاطب جو اتنے سالوں میں نہ بدل سکا تھا، ایک لمحے میں بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلی باہم پیوست کیے چھپانا چاہا۔ آواز بالکل ہموار تھی، مگر اندر کہیں دل بہت گہری کھائی میں جا کر گرا تھا۔ تم آج بھی ویسی ہو شانزے، نرم دل، سب کا احساس کرنے والی۔ فریحہ اس کی طرف دیکھتے ہلکا سے مسکرائی تھی، بڑی کھوکھلی سی مسکراہٹ تھی اس کی۔ شانزے کا دل خون کے آنسو رویا، کاش اس سب میں وہ ایک شخص بھی شامل ہوتا۔ تم نے کیسے جان لیا مجھے کوئی اپنی کہانی کہنے کو ملا نہیں؟ لیکن میری کہانی میں کچھ خاص ہے ہی کیا جو کوئی سنے؟ اس میں کوئی خاص رنگ نہیں ہے، لوگوں کو تو رنگ اچھے لگتے ہیں، مگر ہاں اس میں عبرت ہے شانزے جو کوئی لینا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنی اندھا دھند خواہشوں کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ کھو دیا۔ ہاتھ آیا ہیرا گنوا کر پیتل کو چنا تو وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، اور جانتی ہو مجھے کیا ملا؟ کوئلہ، جس نے میرے ہر رنگ پر کالک مل دی، مجھے بے رنگ کر دیا۔ میری دوسری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو ہو بہو ویسا تھا جیسا میں تم دونوں کو میسم دکھایا کرتی تھی۔ تقدیر نے مجھے آئینہ دکھایا، میرے سارے الفاظ پلٹ پلٹ کر مجھ تک آئے۔ جانتی ہو وہ شخص کوئی مذہبی نہیں ہے، نہ ہی دین و پردے کا پابند، بس اسے مجھ پر شک ہے کہ میں غیر مردوں کو اپنا آپ دکھا کر انہیں رجھائی کی کوشش کرتی ہوں۔ اس سے مجھے برقع پہنا دیا۔ مجھے گھر کے اندر بھی میک اپ کرنے کی اجازت نہیں، میرے پاس موبائل تک نہیں ہے شانزے، اور میری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر وہ مجھے جانوروں کی طرح پیٹ ڈالتا ہے۔ پر اب میں بولتی نہیں ہوں، چپ رہتی ہوں۔ میری ماں مجھے دیکھ کر روتی ہے، اسے لگتا ہے یہ میری آزمائش ہے، مگر میں تمہیں بتاؤں شانزے، میرا یقین ہے کہ یہ میری سزا ہے۔ خود اذیتی سے وہ اپنا تمسخر اڑاتی ہنسی تھی۔ میں نے خود اپنی اولاد کو مارا تھا نا، دیکھو آج ٹھوکریں کھا رہی ہوں اسی اولاد کے لیے، مگر اللہ نے نہیں دے رہا۔ میرا ایک کام کرو گی شانزے، میسم سے کہنا وہ مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے اس سے میری سزا میں کچھ کمی آ جائے۔ کس قدر یاس تھا اس کی آواز میں یہ کہتے ہوئے۔ شانزے آصیب زدہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہہ رہی ہیں میسم آپ کو معاف کر دے؟ لیکن میں کہتی ہوں میسم کس کو معاف کرے گا؟ وہ آگے بڑھی تھی، پھر رک کر اسے دیکھا۔ اور آپ کے ضمیر کا بوجھ کچھ کم کرتی جاؤں، میسم اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، آپ انہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی، اس لیے اللہ نے آپ کو دے کر انہیں واپس لے لیا۔ مگر میں کفران نعمت نہیں کروں گی فریحہ، میں انہیں بہت سنبھال کر رکھوں گی۔ شانزے میسم عباس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھے گی۔ ایک ترہم سے آری نظر اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی۔ پیچھے وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر زخمی سے انداز میں مسکرا دی۔ تم نے اتنی دیر کر دی شانزے، کیا ضرورت تھی اس کی بکواس سننے کی؟ اسے آتا دیکھ باہر اس کا انتظار کرتی سبرینا بولی، بکواس نہیں تھی آپی، بہت ضروری تھا یہ سب سننا۔ میں تو اللہ کی شکر گزار ہوں جو یہ سب سن لیا آج میں نے۔ بھاری دل کے ساتھ بھیگی پلکوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئی۔ سبرینا نے مزید کچھ نہیں کہا تھا، اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی رہا ہی کب تھا۔ آئی ایم سوری شانزے۔ وہ منہ سر لپیٹے ہوئے بستر پر لیٹی تھی، مگر سبرینا جانتی تھی وہ جاگ رہی تھی۔ اس کے اچانک سے کہنے پر اس نے چہرے پر سے کمبل ہٹا کر دوسرے بیڈ پر بیٹھی بہن کو دیکھا جو نادم سی نظر آئی تھی۔ آپ کیوں سوری بول رہی ہیں؟ تمہارے اور میسم کے درمیان جو کچھ غلط ہوا اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ دار میں بھی ہوں، بلکہ میں ہی ذمہ دار ہوں اس سب کی۔ سر جھکا کر کہتی وہ دل گرفتگی کا شکار تھی۔ فریحہ کی باتیں ابھی تک ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں، اور شاید ضمیر پر بھی۔ آپ کی غلطی نہیں ہے آپی، میری اپنی یقین کی دیوار کمزور تھی، بدگمانی کا ذرا سا دباؤ نہیں سہ سکی اور ڈھہ گئی۔ اسی میں کسی کی غلطی نہیں ہے، میری اپنی ہے، مگر اب میں نے سوچ لیا ہے میں اسے مضبوط کروں گی، اتنا مضبوط کہ اس کی چار دیواری میں مقید میرے اور میسم کے رشتے تک باہر کی کوئی آندھی اپنا اثر نہ دکھائے۔ وہ ایک نیا عزم لیتی مسکرائی تھی۔ سبرینا کا دل ہلکا ہوا تھا اسے یوں مسکراتے دیکھ۔ چلو اب بستر چھوڑو، جب سے آئی ہو یوں ہی پڑی ہو، امی 2 بار تمہارا پوچھ چکی ہیں، میں تمہارے اور اپنے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اسے کہہ کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ سائمہ کو بھی مختصر اس نے فریحہ سے ہوئی بات کا احوال سنایا تھا
اور انہیں بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ محمود افندی کو ان کی بابت پتہ چلا تو وہ غمگین تو ہوئے، پر ساتھ ہی ایک سکون ان کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ میں نہ کہتا تھا سائمہ، میسم ایسا نہیں کر سکتا۔ میرا یقین سچ ثابت ہوا۔ ان کے چہرے پر اپنے یقین کی خوشی جگمگا رہی تھی۔ سبرینا کچن میں داخل ہوئی تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر پہلی بار اس کے ماتھے پر ناگواریت کی لکیریں نمودار نہیں ہوئی تھی، بلکہ دل میں ندامت نئے سرے سے سر اٹھانے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ اسے مخاطب کرنا جتنا اسے مشکل لگا تھا، اتنا ہی میسم کو اس کے منہ سے نرمی بھرے ان الفاظ کو سن کر ان پر یقین کرنا۔ اپنے لیے چائے بنانے لگا ہوں۔ نگاہ پھیر کر چائے کے لیے پتیلی میں نرمے سے پانی ڈالا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ رہنے دو تم، میں بنا دیتی ہوں۔ مصروف سے انداز میں اس کے ہاتھوں سے پتیلا لیتے وہ کوکنگ رینج کے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ میسم کی حیرانگی اب حد سے سوا ہوئی تھی۔ یہ تم دونوں بہنوں کے دماغی سکرو ڈھیلے ہیں کیا؟ نہیں، اب ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ اس کی بات پر خفیف سا ہنس کر وہ چائے کی پتی پانی میں ڈال رہی تھی۔ موزے ہو رہے ہیں آج تو، بڑبڑاتا ہوا وہ باہر نکلنے لگا جب سبرینا نے اسے پکارا۔ اچھا سنو، ہمارے ماضی کا ٹریک ریکارڈ کافی خراب رہا ہے، مگر وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ کیا آگے جا کر ہم نارمل کزنز کی طرح ایک دوسرے سے اچھے سے بیہیو کر سکتے ہیں؟ اگر تم کہو گے تو میں اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگنے کو تیار ہوں، وہ ندامت سے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ میسم کو جھٹکا لگا، بے یقینی تھی، اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ نہیں، معافی کی ضرورت نہیں ہے، اور نارمل بیہیو کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ کھلے دل سے ہلکا سا مسکرایا۔ سبرینا نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا، جو ایک بار پھر پلٹنے کو تھا۔ سناؤ۔ میری معافی کی ضرورت نہیں ہے تو اسے کیوں بیچ میں لٹکا رکھا ہے؟ اسے بھی بنا معافی مانگے معاف کر دو۔ وہ سچ میں بہت شرمندہ ہے، اور اسی وجہ سے تمہارے سامنے تک نہیں آ رہی۔ اس نے لگے ہاتھ بہن کا بھی کیس بھی دائر کیا۔ تمہاری بات اور ہے ڈیئر کزن، اس کی طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں، جس کے لیے اپنے بل سے باہر اسے خود ہی آنا پڑے گا۔ چائے باہر لے آنا، میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں، کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ سبرینا نے سکھ کا سانس لیتے چائے کی جانب دھیان دیا۔ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھتی تھی۔ اس سوچ پر وہ خود ہی ہنسی تھی۔ رات وہ واش روم سے باہر آیا تو اسے سامنے صوفے پر دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں کچھ بدلا تھا۔ اگلی ہی لمحے اسے نظر انداز کرتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شانزے نے اس کی یہ نظر اندازی کی جاری پریکٹس پر رکھے دل سے اسے دیکھا تھا۔ میں آ گئی ہوں، ہمت کر کے اس نے اطلاع دی تھی۔ نظر آ رہی ہو، اندھا نہیں ہوں ابھی میں، بنا مڑے وہ بے مروتی سے بولا تھا۔ شانزے کا بجھا دل کچھ اور بجھا تھا۔ کوئی اتنے دنوں بعد واپس آئے تو اسے ویلکم کیا جاتا ہے، منہ بسورے کر بڑے ناز سے کہا گیا تھا۔ میسم برش واپس رکھتے پورے کا پورا اس کی طرف گھوما تھا۔ ویلکم؟ وہ جو ہماری آخری گفتگو میں گل تم نے کھلائے تھے نا، ان کے بعد بھی تم مجھ سے کسی ویلکم کی امید رکھتی ہو؟ شانزے بی بی تیز قدم لیتا اس کی طرف آتے رکتے وہ اسے کینہ توڑ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا دل خوف زدہ ہونے لگا۔ تو ٹھیک ہے، چھوٹوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑوں کا کام بنتا ہے کہ وہ انہیں نظر انداز کریں۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتے وہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ کیا بڑا لگائے رکھا ہے، اور اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو اب تم، 23 کی ہونے والی ہو، بڑی ہو جاؤ تھوڑی اب۔ مجھے اپنے بچے کی پرورش کسی بچی سے بالکل نہیں کروانی۔ کیوں بڑے نہیں ہیں آپ؟ پورے 13 سال بڑے ہیں مجھ سے، آپ سے تو میں بہت چھوٹی ہوں۔ منہ بسور کر کہنے پر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ شانزے گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ دیکھیں میسم، آپ کو بھی پتہ ہے ڈرتی ورتی کوئی نہیں ہوں میں آپ سے۔ اگر اپنی ٹانگیں توڑنے والے کال پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو باز آ جائیں، میں تایا ابو سے شکایت کروں گی آپ کی، وہ ویسے بھی کل آ رہے ہیں۔ فکوتی رنگت کے ساتھ وہ تیز بول رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے اتنے قریب آنے پر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اس کے سینے سے مس ہوتی اپنی تھوڑی اس کے سینے پر ٹکاتے اس نے اپنے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ دیے تھے۔ آئی ایم سوری، مدھم سی آواز بمشکل اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ اب اتنی خوبصورت انداز پر مزید خفگی جتانا میسم عباس کے لیے ناقابل عمل تھا۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں۔ اس کے گرد اپنے بازو کا حصار کرتے اس نے نرمی سے کہا، کیسے آتی؟ ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دے کر جو آئے تھے آپ؟ پرسکون ہو کر آنکھیں موندے وہ شکوہ کہہ رہی تھی، اور جیسے تم تو بہت ڈرتی ہو نا مجھ سے۔ اسے ہلکے سے خود میں بھیج کر اس نے خفگی سے کہا تھا۔ ڈر تو گئی تھی میں میسم، چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بہت بری ہو تم یار، 2 بار دل توڑا ہے تم نے پچھلے کچھ دنوں میں۔ اس کے چہرے کے گرد سے بال ہٹاتے وہ شکوہ کر رہا تھا۔ میں جوڑ دوں گی، اس بار ایلفی سے نہیں، اپنی محبت سے، جس کے عالم میں کہتی وہ آنکھوں میں شریر سی چمک لیے اس کی بات اسے ہی لوٹا رہی تھی۔ میسم نے زیر لب اپنی ہنسی دبائی تھی۔ پکی بات ہے؟
جواب میں اس نے شدمت سے گردن ہلائی۔ پھر ٹھیک ہے، جاؤ، کیا یاد کرو گی، معاف کیا تمہیں۔ فیاضی کا کمال مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اب مجھے بھی آپ سے ایک گلہ ہے، واپس سے اس کے سینے پر سر رکھے اس نے کہا تھا۔ میسم چونکا۔ کیا؟ آپ نے ایک بار بھی میری غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ نے ایک بار بھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا؟ کم از کم تب تو کہنا چاہیے تھا جب میں نے آپ سے وہ بکواس کی تھی۔ وہ جیسے اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ملامت کر رہی تھی۔ کون سی بکواس؟ اسے خود سے الگ کرتے اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیا۔ اپنا بچہ مارنے والی؟ نظریں جھکا کر اس نے پرملال سے لہجے میں کہا تھا۔ میسم چپ رہا تھا۔ آج فریحہ ملی تھی، انہوں نے سب سچ سچ بتا دیا۔ ایک اور انکشاف کیا گیا تھا۔ میسم نے ہاتھ پیچھے کرتے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ تو یہ وجہ تھی سبرینا کے رویے میں تبدیلی کی؟ وہ سچ تھا شانزے، دھوکے سے ہی صحیح، سب میری مرضی سے ہوا تھا۔ اس لحاظ سے اپنے بچے کو میں نے خود ہی مارا تھا۔ وہ اداس ہوا تھا۔ لیکن آپ نے وہ سب فریحہ کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اسے اس کیفیت سے نکالنا چاہا۔ میسم ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلیں آپ مجھ سے اظہار محبت کریں اچھا سا۔ کبھی اتنی توفیق تو ہوئی نہیں آپ کو۔ وہ اپنی جون میں واپس آئی۔ میسم نے پرشوق نظروں اس کے چہرے پر جمائی تھیں۔ تم چاہتی ہو میں تم سے اظہار محبت کروں؟ زیر لب ہنسی روکتے اس کے پوچھنے پر شانزے نے گردن اکڑا کر ہاں میں سر ہلایا تھا، اور شانزے تو میسم عباس کو یوں ہی اتراتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ تو سن شانزے میسم، تم میرے دل کی محرم ہو، کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ وہ جو اس سے کوئی بہت خوبصورت لمبا چوڑا اظہار محبت سننے کا ارادہ رکھتی تھی، منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ دل سے مسکرائی تھی۔ ان آنکھوں کے ہوتے ہوئے اسے بھلا کسی لمبے چوڑے اظہار محبت کی ضرورت ہی کب تھی؟ اپنا سرشاری اس کے اسی دل کے مقام پر رکھتے وہ آنکھیں موند گئی تھی جس کی وہ محرم تھی۔